वेलकम बैक। अभी आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो एक बात किसी और तरफ निकल जाती है। बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मेरे लिए कुछ जो एक दो नई चीज़ें हैं इस फैसले में। पहली बात तो ये है कि ये जो कुछ शॉर्ट ऑर्डर में कहा गया था, ये ज़ाहिर है उसी डोमेन में होना था। तो जो सबसे पहली बात ये है कि इस फैसले ने जो कवानीन में तरामीम की पार्लियामेंट ने अपना लेजिस्लेशन का, कानून साजी का हक़ इस्तेमाल करते हुए उन पे किसी किस्म का कोई कमेंट नहीं है, उन पे किसी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट सिचुएशन है जिसको इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग्स में ही डील किया जा सकता है। तो आज जो हकीकत ये है कि इलेक्शन एक्ट में जो दो बुनियादी तरामीम की गई, सेक्शन 66 की और 104A की, वो बतौर मुल्की कानून के आज भी कानून मौजूद है और जिसमें पार्लियामान ने ये कानून बनाया कि जो आइन के आर्टिकल 51 और 106 की मंशा है कि आपने इलेक्शन जीतने के बाद 3 रोज़ के अंदर अगर आप आज़ाद हैसियत से मुंतखब हो के आए हैं तो 3 रोज़ के अंदर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है और वो इर्रिवर्सिबल है अब कानून के तहत। सो जो क्लॉक को रिवर्स करने वाली बात है, मुल्की कानून कहता है कि वो मुमकिन नहीं है। आइन का आर्टिकल 51 कहता भी ये है कि जो तकसीम होगी सीटों की वो कानून के मुताबिक होगी, इन अकॉर्डेंस विद लॉ, जो वर्ड यूज़ किया गया, और 106 में भी यही कहा गया जो सूबाई असम्बलियों पे डील करता है। तो वो सिचुएशन वैसी की वैसी ही है। सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसला जात हैं। 1993 में बड़ा जो मोलेसेस वाला केस है, मुसलीटिंग जजमेंट कहते हैं, और उसके बाद कई फ़ैसले आए जिसमें बाज़ मोहम्मद काकड़ का फ़ैसला भी शामिल है कि जो पार्लियामान की कानून साजी का इख्तियार है वो कुल्ली है और अदालती फ़ैसले जो हैं उनको जो पार्लियामान की कानून साजी है, लेजिस्लेचर की तरफ से बनाया गया कानून, वो उन फ़ैसलों पे फ़ाइक होगा, वो उसकी बरतरी रहेगी। तो उस तनाजुर में अगर देखा जाए तो वो सिचुएशन जूँ की तूँ है। एक और कहीं से बात आई, 2-3 जगह से मुझे टेलीफोन आया कि क्या नज़र सानी जो है वो गैर मौसर हो गई है। तो बिल्कुल गैर मौसर नहीं हुई। वो एक आइन के तहत कानून एक हक़ देता है आपको, फिर सुप्रीम कोर्ट रूल्स में भी है और फिर आपके प्रैक्टिस प्रोसीजर में भी उसका जिक्र है। तो वो एक इंडिपेंडेंट राइट है और रिव्यू एप्लीकेशंस पॉलिटिकल पार्टीज़ की पड़ी हुई हैं और बड़ी वैलिड ग्राउंड्स पे पड़ी हुई हैं। और आज के तफसीली फ़ैसला ने उन नज़र सानी की दरख्वास्तों को और ज़्यादा तक़वियत दे दी है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा था कि ये 185(3) की प्रोसीडिंग्स थी, यानी कि जो नीचे से रेगुलर प्रोसीडिंग्स शुरू हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, फिर वो फ़ैसला चैलेंज हुआ पेशावर हाई कोर्ट में और वहाँ पे 5-0 से पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला अपहोल्ड किया और उन्होंने कहा कि ये आइन पाकिस्तान और कवानीन की बिल्कुल सही एप्लीकेशन है। आर्टिकल 51, आर्टिकल 106, सेक्शन 66 और सेक्शन 104 और रेलेवेंट रूल्स जो हैं 2017 के, उनके मुताबिक ये दुरुस्त फ़ैसला है। तो ऐसी सूरत हाल में अदालत ने 184(3) में भी इसे कन्वर्ट नहीं किया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने वो मोटो नोटिस नहीं था लिया ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स, और अभी भी तफसीली फ़ैसले में उसका कोई जिक्र नहीं है। अब 187 जो कंप्लीट जस्टिस का इख्तियार देता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अपनी जजमेंट्स हैं और वो कहते हैं कि वो कुछ चीज़ें, जैसे कई आपको टेक्निकल रुकावट आती है, कोई प्रोसीजरल चीज़ है, कोई ऐसा मामला है जो कि इबहाम दूर करने के लिए कुछ ऐसा ऑर्डर पास करे सुप्रीम कोर्ट जो उसको मुनासिब लगे, लेकिन जो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स वो नहीं होगा, इन आइसोलेशन नहीं होगा। और ये जो प्रोसीडिंग्स की नेचर थी, इसमें तो 185(3) होने की वजह से इसमें CPC अप्लाई करता है, यानी कि पार्टीज़ कोर्ट कौन सी हैं, कौन रिलीफ मांगने आया है, किसने अपना मुकदमा दायर कर रखा है और प्रेयर क्या है, इस्तदा क्या की है, तो उसके अंदर रह के ये फ़ैसले होते हैं। तो ये एक नई जूरिस्प्रूडेंस है मेरी नज़र में बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ के, जो जिसकी वजह से ज़्यादा कन्फ्यूजन है और शायद ये कन्फ्यूजन रिव्यू एप्लीकेशंस में या किसी इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग्स में ये कन्फ्यूजन जो है ये दूर हो। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि वो पार्टी जो कि फ़रीक नहीं थी,
وہ پارٹی جو بطور پارٹی نہ الیکشن کمیشن میں اس طرح سے مانگنے گئی، ان پروسیڈنگز میں تسلسل سے میں بات کروں گا، نہ وہ پارٹی فریق بنی پشاور ہائی کورٹ کے سامنے، نہ وہ پارٹی فریق بنی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے، اور جو ایک درخواست تھی وہ کنول شوزب صاحبہ کی تھی کہ میں کیونکہ ادھر سے سنی اتحاد کونسل کی طرف سے کینڈیڈیٹ نامزد ہوئی ہوں تو یہ سیٹس ہمیں دی جائیں، اور اس میں بھی یا آج بھی یہ واضح پوزیشن ہے کہ جو رسپونڈنٹس ہیں ان کو نوٹسز نہیں ہوئے، جو اس پہ انڈیپینڈنٹ کارروائی نہیں ہوئی، جو فریق بننے کی ان کی دیگر درخواستیں تھیں وہ نہیں آئیں، جن ایم این ایز کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ان کو بلا کے ان کی رائے نہیں ہے، تو یہ سارے سوالات ویسے کے ویسے جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جو سب سے ضروری چیز میں سمجھتا ہوں ہمیں مجھے بطور وکیل کے کرنی چاہیے، وہ مجھے یہ بھی تکلیف ہوئی ہے جو آخری 2 پیراگرافز میں جو 2 معزز جج صاحبان ہیں جنہوں نے ڈیسینٹنگ اپنی رائے دی تھی، اختلافی نوٹ لکھا تھا، ان کے بارے میں بھی کافی سختی سے کچھ لکھا گیا ہے۔ عدالت میں سب ججز ہمیں یہی پڑھایا گیا کہ سب ایکول ہیں، اور جو سینیورٹی ہے وہ فیصلوں پہ حاوی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سینئر جج صاحبان یہ کر رہے ہیں تو جونیئر جج صاحبان نے فالو کرنا ہے، یہ کوئی چین آف کمانڈ نہیں ہے، یہ کوئی فورس نہیں ہے، یہ عدالت ہے، اور اختلاف ہی حسن ہے میرے خیال میں ڈیبیٹ کا، منطق کا۔ جب بھی ہم کوئی چیز گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں تو مختلف آراء آتی ہیں، اور ان مختلف آراء میں سے ہی کچھ نہ کچھ بہتر نکلتا ہے۔ ماضی میں بھی بڑے بڑے سخت اختلافی نوٹ سامنے آئے ہیں، ماضی قریب میں ہمارے انہی معزز جج صاحبان نے بڑے جرأت مندانہ اور بڑے دلیرانہ اختلافی نوٹ لکھے، اور ان کا چرچا بھی رہا ٹیلی ویژن اسکرینز پہ، اخباروں میں، بار رومز کی ڈیبیٹس میں، وقت کے چیف جسٹس کے بارے میں لکھا گیا۔ تو میرے خیال میں ہمیں اس بحث میں نہیں جانا چاہیے، لیکن بطور قانون کے طالب علم کے اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے مجھے اس بات کا ضرور افسوس ہے کہ کچھ زیادہ سخت جو ہے وہ لکھا گیا ہے اس میں، لیکن ظاہر ہے اس کی وجہ سے وہ اختلافی نوٹ یا ان کی جو اوپینین ہے وہ نہ ڈیلیوٹ ہوتی ہے، نہ وہ اس فیصلے سے باہر جائے گی۔ سمیٹتے ہوئے میں ضرور یہ کہوں گا کہ تفصیلی فیصلہ آنے کے باوجود جو اس وقت سوال ہے قانونی پلین کے اوپر اور آئینی ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو لسٹ ہے اس وقت جو معاملہ ہے اس نے ڈیسائیڈ ہونا ہے ملکی قانون کے مطابق، اور جو 104A اور سیکشن 66 ہیں وہ آج قانون کی کتاب کا حصہ ہیں، وہ ویلڈ لاز ہیں۔ ان کی موجودگی میں اب یہ سیٹس کس طرح سے ایلوکیٹ ہونی ہیں، کیا طریقہ کار ہے کہ وہ جو لا ہے وہ اوور رول ہو، یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب یقیناً اس تفصیلی فیصلے میں نہیں ہے۔ جی جی سر، تھینک یو۔ یہ بتائیں کہ اب اس فیصلے کے بعد تفریق تو نظر آ رہی ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ جو پروسیجر کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اٹھ کے چلے گئے، اور اس جو آرڈیننس ہے اس پر بھی ان کے تحفظات تھے۔ یہ تمام در ڈفرینس، اور اس میں جو آپ نے بات کی 2 ججز کے حوالے سے جو ان کا جو نوٹ آیا ہے، تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی ایک چیز انہوں نے بڑے واضح لکھی ہے کہ جی وہ اپنا کام نہیں کر سکے، اور سارا اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن اور جو ریویو والے جو معاملات ہیں کب تک پکچر جو ہے وہ واضح کلیئر ہو سکے گی سر؟ ویسے دیکھیں 2-3 چیزیں آپ نے میری توجہ کروائی ہے، درست کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اسی جس طرح میں معزز جج صاحبان کے بارے میں بات کر رہے تھے، الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور آئین پاکستان اسے ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹس دیتا ہے۔ عدالت نے خود لکھا کہ ان کے پاس بھی کافی اختیارات ہیں کہ وہ کمپلیٹ جسٹس کرنے کے لیے مختلف قسم کے آرڈرز پاس کر سکتے ہیں۔ انہوں نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کرنے کے بعد، تمام سیاسی جماعتوں کو سننے کے بعد، اور وہ کئی روز یہ کیس چلا تھا، انہوں نے ایک فیصلہ کیا جس کو چیلنج کیا گیا چوائس کر کے۔ اصولی میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیلنج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونا چاہیے تھا، وہ پشاور میں فائل کی گئی، وہاں پہ جو سینئر موسٹ 5 جج صاحبان تھے ان کے سامنے وہ معاملہ گیا۔ آج تک کا سیٹلڈ لا بھی یہی تھا کہ سیٹس جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹس کو ایکسکلوڈ کر کے دی جاتی ہیں، اور یہاں پہ کیس اور ہے، انڈیپینڈنٹ سے بھی بات آگے چلی گئی کہ انہوں نے خود ایک اپنی سیاسی جماعت
بنا کے یعنی کہ اس میں شامل ہو کے سنی اتحاد کونسل میں اپنا کیس کلوز کر دیا. کبھی ان ایم این ایز کا یہ کیس نہیں رہا کہ وہ پی ٹی آئی ہیں. میں قانونی سطح پہ بات کر رہا ہوں. انہوں نے الیکشن کمیشن میں اپنی آزاد رغبت رضا کے ساتھ بغیر کسی جبر استبداد کے یہ ڈیکلریشنز دیے کہ ہم سنی اتحاد کونسل کے اراکین ہیں. اور اس کے بعد پھر پوری پروسیڈنگز میں یہ بات بھی نہیں آئی کہیں پہ کہ یہ سیٹس جو ہیں یہ پی ٹی آئی کو جا سکتی ہیں. پروسیڈنگز میں 2 ہی موٹ پوائنٹس تھے کہ یہ سنی اتحاد کونسل کو سیٹس مل سکتی ہیں یا نہیں مل سکتی، مل سکتی ہیں یا نہیں مل سکتی. یہ جو تیسری سچویشن نکلی یکدم جس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ وہ 63A کی طرح آئین کو دوبارہ ری رائٹ کر دیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عدالت جو ہے وہ تشریح کرتے ہوئے اس حد تک تشریح نہیں ہونی چاہیے کہ جو پلین لیٹر آف لا ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ ہی بالکل تبدیل ہو کے رہ جائے کہ جو ٹائم لائنز دی گئی ہیں آرٹیکل 51 اور 106 میں ان کی حیت بدل گئی، ان کے تابع کہا گیا ان اکارڈنس ود لا ہوگا، قانون کہتا ہے کہ وہ ڈیکلریشن فائنل ہوگا. تو یہ سارے سوال ہیں. رہی بات پریکٹس اینڈ پروسیجر کی، تو دیکھیے فل کورٹ نے اس کا جائزہ لیا. پریکٹس اینڈ پروسیجر میں فل کورٹ نے یہ کہا کہ یہ پارلیمان کی کمپیٹنس ہے، یعنی کہ پارلیمان، آپ کو یاد ہوگا جب یہ بل انٹروڈیوس کروایا گیا تھا تو بہت زیادہ شور مچا. پی ٹی آئی کا یہ کہنا تھا کہ یہ پارلیمان کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنائے. یہ اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے کہ وہ رول میکنگ کے ذریعے جس طرح چلانا چاہیں چلائیں. فل کورٹ بیٹھی، انہوں نے پارلیمان کے استحقاق کو اپروو کیا اور انہوں نے کہا ہاں یہ پارلیمان کا استحقاق ہے اور اس طرح کی قانون سازی ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ اب فائنل قانون ہے اور اس میں کسی قسم کی تحریف یا کوئی امینڈمنٹ یا اضافہ نہیں ہو سکتا. پریکٹس اینڈ پروسیجر میں بہت ساری چیزیں انٹروڈیوس کروائی گئی. خواہش یہ تھی کہ جو مقدمات کی سماعت ہے وہ سٹریم لائن ہو جائے، جو عرصے سے پڑے ہوئے مقدمات ہیں وہ لگنا شروع ہو جائیں. پارلیمنٹ کی انٹینٹ یا لیجسلیٹو وزڈم یہ تھی کہ چلیں فرد واحد فیصلے نہ کریں، کچھ لوگ بیٹھ کے فیصلے کریں، پارٹیسپیشن ہو. لیکن یہ بھی نہیں تھا کہ ماسٹر آف روسٹر کا کانسیپٹ اگر جانا ہے تو پھر چوک کر دیا جائے چیف جسٹس کو اور وہ بھی نہ ہل سکیں کسی طرح سے کہ 1.5 مہینہ 2 مہینے کمیٹی کی میٹنگ نہ ہو. اگر 2 ممبران جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں یا 2 ممبران، کچھ ایسے کیسز بھی آئے اس عرصے میں جن میں 1 یا 2 ممبران کے اپنے لکھے ہوئے کیسز تھے اور ان کے ریویوز جو تھے وہ اس لیے فکس نہ ہوئے کہ وہ نہیں تھے چاہتے کہ وہ ریویو فکس ہوں. تو یہ وہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ پرابلمز آئیں. اور لا کیونکہ ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اس میں ترمیم کرنا، اس میں کوئی اضافہ کرنا، ڈیلیشن کرنا یہ پارلیمان کا اختیار ہے. اور جب پارلیمان نہیں ہوتی تو آئین پاکستان صدر مملکت کو یہ اختیار دیتا ہے کیونکہ وہ انڈر دی کانسٹیٹیوشنل اسکیم پارلیمنٹ کنسسٹ آف نیشنل اسمبلی، سینٹ آف پاکستان اینڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو وہ آرٹیکل 89 کے مطابق اٹس اے ویلڈ لا. میرا نہیں خیال کہ ہمیں اپنی خواہشوں کے مطابق اس کے بارے میں کس طرح کی بات کرنی چاہیے. اور اس میں جو اب چیزیں دی گئی ہیں. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ملکی معاملات قوانین کے مطابق ہی چلیں گے. عدالتوں میں تمام ججز برابر ہوتے ہیں، سینیورٹی کبھی بھی فیصلوں پر حاوی نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ فیصلے میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا کوئی ذکر نہیں ہے. ماضی میں بھی بڑے دلیرانہ اختلافی نوٹ لکھے گئے ہیں جج صاحبان کی جانب سے. وزیر قانون نے کہا کہ سارے سوالات پہلے کی طرح ہی موجود ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تفصیلی فیصلے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کیس میں فریق ہی نہیں تھی. تفصیلی فیصلے کے بعد نظر ثانی کی درخواست غیر مؤثر نہیں ہوئی. ان کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی ہے. اسی پر بات کریں گے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شیخ روہیل اصغر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام جناب. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. ابھی اعظم نذیر تارڑ صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اس سے پہلے تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا ہے جس کے اندر چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہیں. گفتگو ہم پہلے کرتے تھے لیکن کہا یہ جاتا تھا کیونکہ تفصیلی فیصلہ نہیں ہے تو کیا رائے دیں، لیکن اب آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں دیکھیں میں ویسے میرا اپنا ایک اپنی سوچ ہے، تو کسی کی اپنی اپنی سوچ ہے. نذیر تارڑ صاحب کی اپنی سوچ ہے، وہ ماشاءاللہ ویسے بھی وکیل ہیں، جو مرضی کہہ لیں. ان کو کون سا فکر ہے کہ انہوں نے کو وکیل کرنا ہے کنٹمپٹ آف کورٹ میں. فکر تو ہم جیسے لوگوں کو ہوتا ہے، غریب آدمی کو وکیل کروں گا کنٹمپٹ آف کورٹ میں تو تلا جاؤں گا ویسے ہی مفت میں.
لیکن میرا اپنی ایک سوچ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ سپریم کورٹ کے جج, آنریبل جج جو ہوتے ہیں, چاہے ان کی ریپوٹیشن کچھ بھی ہو, وہ بندیال ہو, وہ آصف کھوسہ ہو, وہ ثاقب نثار ہو, جو بھی ہو, کسی کو پسند آئے گا, کسی کو نہیں پسند آئے گا. درست. جب کسی کے حق میں فیصلہ آئے گا تو بلے بلے ہو جائے گی, نہیں حق میں آئے گا تو اس کی تھو تھو کرنا شروع کر دے گا. یہ ہماری ایک مزاج بن گیا ہوا نا. اس میں جو فیصلہ ہوا تھا وہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے کیا تھا. میں اس وقت بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنی آرا میں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر یا کسی اور کے اوپر کسی جگہ بیٹھ کے کسی پریس کانفرنس میں آپ کی اس باتوں سے جج صاحبان کا نہ تو وہ پوائنٹ آف ویو چینج ہوگا, نہ ہی فیصلہ بدلے گا. اس کے لیے ضروری کہ آپ ریویو میں چلے جائیں. اگر ریویو کو انٹرٹین کیا جاتا ہے, میں اس پہ بھی میری ایک اور رائے تھی کہ اگر تو آپ ریویو میں جاتے ہیں تو ریویو کے کرنے کے بعد اگر چیف جسٹس صاحب یا جو بھی جج صاحبان ہے, جو بنتا ہے ایک بینچ بنے گا, لازم بات ہے لارجر بینچ بنے گا, اگر لارجر بینچ آپ کی ریویو پٹیشن سننے کے بعد وہاں پہ آپ پہ اس جو آرڈر ہے جج صاحبان کا, اس پہ آپ کو اسٹے آرڈر دے دیتا ہے یا اس کو سسپینڈ کر دیتا ہے, پھر تو وہ سمجھا جائے گا کہ یہ فیصلہ جو ہے سسپینڈ ہو گیا, لہذا پھر آپ اسی جگہ آگے جو ریجنل پہلے والی جگہ تھی. جی. لیکن اگر وہ فیصلہ سسپینڈ نہیں ہوتا تو میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ ڈیپینڈ کر رہے ہو, اگر آپ بیس کر رہے ہو, آپ یہ اس بات کا توقع کر رہے ہو کہ چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ فریق بنے گا یا وہ ڈیپینڈ کرے گا, ناممکن ہے. انتہائی کمزور آدمی ہے. اچھا. انتہائی, اب میں فضول قسم کو بات کر جاؤں گا تو گڑبڑ ہو جائے گی. نہیں سر, آپ اپنی رائے تو دے سکتے ہیں نا, اب ہمیں رائے دینے کی آزادی تو ہے ہی نا. اس بندے کے متعلق کیا رائے دوں جس کی اپنی کوئی سوچ ہی نہیں ہے. لیکن اب شیخ صاحب ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ ہم پچھلے 1-2 دنوں سے دیکھ رہے ہیں. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ سپریم, میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے کہ میں پیشے کے حساب سے وکیل تو نہیں, اور لہذا میں بڑا پھونک کے قدم رکھتا ہوں اور سوچ کے الفاظ ادا کرتا ہوں. اب اس نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو, جس میں آنریبل ججز صاحبان نے فیصلہ کیا تھا, اس شخص نے اس کو پینڈ کیا. اوبیسلی جب آپ سپریم کورٹ میں کوئی جائے گا, جو افیکٹڈ پارٹی ہے وہ جائے گی, جن کا اسٹیک ہے, اور آگے یہ کہیں گے کہ یہ جناب آپ کا یہ فیصلہ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے یہ فیصلہ کیا اور الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ پہ اطلاق نہیں کیا, تو اس کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا آپ خود سمجھتے ہیں, آپ جان سکتے ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ از سپریم. جی. اب اس کے آگے تو آپ نہیں بول, ہاں پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ قانون بنا سکتی ہے, پارلیمنٹ قانون چینج کر سکتی ہے, پارلیمنٹ کانسٹیٹیوشن میں بھی آپ تبدیلی لا سکتی ہے, بشرط ہے کہ آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہو. بالکل. لیکن اگر آپ 2/3 میجورٹی نہیں ہے تو آپ ایک آپ ایک نقطہ نہیں بدل سکتے. بالکل درست, یہی ایک طریقہ کار ہے نا شیخ صاحب. اور دوسری بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دونوں کے بیچ میں لائن کو ڈرا نہیں کرنا چاہیے کہ پارلیمنٹ زیادہ سپریم ہے یا پھر عدالت زیادہ سپریم ہے. پھر وہ دیکھیں, پھر اس میں آپ کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے, اور کنٹروورسی جب شروع ہوتی ہے تو پھر ادارے کمزور پڑ جاتے ہیں. بالکل. اور اس پہ زیادہ ذمہ داری جو ہوتی ہے, زیادہ جو رسپانسبلٹی آتی ہے, جو سوچ آتی ہے, وہ ہے حکومت کی. حکومت نے دیکھنا ہے کہ کوئی ادارہ کمزور نہ پڑے, کیونکہ جب ادارے کمزور پڑتے ہیں تو پھر آپ کو جنگ جیت نہیں سکتے. آپ دیکھ لیجئے, آپ کو ورلڈ وار 2 کا پتا ہوگا, اس میں دیکھ لیجئے کیا تھا, کیا ایک ڈائلاگ, بہت مشہور ڈائلاگ ہے چرچل کا, کورٹس آر ورکنگ, دے سیڈ دیٹ یس سر کورٹس آر ورکنگ, کہتا ہے ٹھیک ہے پھر جنگ جیت جائیں گے ہم. تو اس پہ دیکھیں نا, آپ کس چیز پہ بیس کرتے ہیں, آپ اپنے انصاف پہ بیس کرتے ہیں. آپ, میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کی کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ ہر فیصلہ آپ کی کیا کہتے ہیں مزاج کے مطابق ہو, آپ کی مرضی کے مطابق ہو, آپ کے حق میں ہو, یہ ضروری نہیں ہوتا. لیکن آپ کو احترام تو بہرحال کرنا ہی ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. شیخ روحیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو فرما رہے تھے. اور اب مرتبہ پھر آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں پر وفاقی وزیر قانون ناظم نذیر تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.
نام دور ہو جاتا، لیکن اس پہ جس طرح سے وہ نوٹس جاری ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو اب دیکھیے کیا صورتحال کس طرف جاتی ہے. جی جی اچھا سر، ہمیشہ کہا تھا کہ نون لیگ جب بھی حکومت میں آتی ہے تو جوڈیشری کے ساتھ جو لڑائی شروع ہو جاتی ہے. سر اب کی نئی چیف جسٹس محمود علی شاہ چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ حکومت ان کی راہ میں جو ہے مسائل کریٹ کر رہی ہے. تو سر کیسے ان کے ساتھ وہ حکومت نہیں کوئی مسائل نہیں. وہ بڑے آنریبل آدمی ہیں اور نون لیگ کی حکومت تھی پنجاب میں. یہی میاں شہباز شریف جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور ہمارے یہی معزز جج صاحب پنجاب کے چیف جسٹس تھے 2016-17 میں میرے خیال میں وہی سال بنتے ہیں. تو بڑا اچھا وقت گزرا. کوئی لائی والی صورتحال نہیں ہے. حکومت نے پارلیمان نے جو کرنا ہے حکومت اس کی بھی پابند ہے، کیونکہ حکومت نکلی پارلیمان میں سے ہے. تو پارلیمان نے جو قوانین بنائے ہیں ظاہر ہے حکومت نے وہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ بھی آنر ہوں. جو ٹرائکوتھمی کا ہمارا پرنسپل ہے کہ اپنے اپنے واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس ہیں، عدلیہ ہے، مقننہ ہے، ایگزیکٹو ہے. مقننہ اور ایگزیکٹو جڑے ہوئے ہیں، عدلیہ تشریح کی حد تک کر دیا. یہ جو ایک کانسیپٹ آپ نے بات چھیڑ ہی دی ہے تو میں یہ واضح کرتا لوں کہ یہ جو پیچھے جوڈیشل پیکج کی بات ہو رہی تھی نا ریفارمز کی، اس کی بیک گراؤنڈ میں پھر ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں آپ ساتھیوں کے لیے کہ جب ہم آئے ہیں کیئر ٹیکرز چلے گئے، 8 فروری کے انتخابات ہوئے اور ساری قوم کو یہ پتہ ہے کہ جس طرح سے وہ انتخابات انشور کیے وہ کریڈٹ جاتا ہے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو. شاید انہوں نے ایک ہی نوٹس لیا ہے اپنے دور چیف جسٹسی میں اور وہ تھا جو ریٹرننگ آفیسرز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے لاہور سے ایک سٹے آرڈر لے لیا تھا کہ جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں وہ جوڈیشری پرووائڈ کرے. اور وہ ایک جائز بات تھی کہ الیکشن سے 10-12 دن پہلے کتنے دن رہ گئے تھے، کچھ دن رہ گئے تھے الیکشن میں. اگر اس طرح کے آرڈرز آئیں گے اور سارا الیکشن ملک کا رک جائے گا تو وہ کئی لوگوں کو سوٹ کرتا تھا کہ الیکشن اور زیادہ گھٹائی کا شکار ہو جائیں. تو انہوں نے یہ سٹیپ لیا اور انہوں نے اس میں جسٹس منصور شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اس بینچ میں اور انہوں نے آرڈر کیا کہ الیکشنز ہر صورت میں 8 فروری کو ہوں گے. 8 فروری کے بعد جب یہ حکومت فارم ہوئی تو ایک تجویز آلریڈی گردش کر رہی تھی اور آپ دوستوں کے ذریعے ہی بار بار ٹی وی پہ بھی دیکھا جا رہا تھا کہ شاید چیف جسٹس کے آفس کو تسلسل دینے کے لیے اور مضبوط بنانے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بہت قابل جج ہیں، وہ چیف جسٹس آ رہے ہیں وہ 20 دن کے لیے 30 دن کے لیے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا کہ جو 6-7 سال کے لیے بھی آئے ہیں پھر وہ کیا ہوا ہے. تو تجویز آئی کہ جس طرح باقی آئینی عہدوں میں کوئی نہ کوئی میعاد ہے، کہیں 5 سال ہے، کہیں 3 سال ہے. الیکشن کمیشن کی اپنی میعاد ہے، وزیر اعظم کی اپنی میعاد ہے، صدر کی اپنی میعاد ہے، آرمی چیف کا اپنا میعاد کے مطابق ہے. تو اس کی بھی ایک میعاد عہدہ مقرر کر دی جائے. لیکن وزیر اعظم نے بالخصوص مجھے اور اٹارنی جنرل کو یہ ٹاسک دی کہ ہم کسی قسم کی کنفرنٹیشن یا دل آزاری یا کسی قسم کا ڈسپلیئر نہیں چاہیں گے. ہم ابھی حکومت میں آئے ہیں، اتحادی جماعتوں سے بھی ہم مشاورت کرتے ہیں، لیکن اگر یہ تجویز آگے چلنی ہے، لیکن آپ عزت مآب چیف جسٹس صاحب اور جو ان کے بعد آنے والے چیف جسٹس ہیں پیونی جج، ان سے ضرور پوچھیں. تو ایک میٹنگ تھی وہاں پہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے، اس کے بعد میں نے اور اٹارنی جنرل صاحب نے چیف جسٹس سے بات کی تو انہوں نے برملا کہا کہ وہ اس میں دلچسپی نہیں رکھتے اور یہ آج تک ان کا یہی موقف ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا. آئی ایم اسٹیٹنگ آن ریکارڈ. انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ اس قسم کی جو بھی تجویز ڈسکس کرنی ہے آپ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے کریں. میں اور اٹارنی جنرل پھر انہیں ملے، انہوں نے بادی نظر میں انہوں نے کہا مجھے اس میں کوئی اعتراض نظر نہیں آ رہا. اچھا، اس سے کئی دفعہ ادارے مضبوط ہوتے ہیں، کنٹینیوٹی آتی ہے. جو پالیسی ہے چیف جسٹس لیڈ کر رہا ہوتا ہے ادارے کو، تو پالیسیز میں کنٹینیوٹی آنے سے بہتری آتی ہے. میں نے آ کے وزیر اعظم صاحب کو بتایا، انہوں نے اپنی مشاورت کا دائرہ تھوڑا بڑھایا. اس عرصہ میں ہمیں مختلف اکنامک ایکسپرٹس نے یہ تجویز دی کہ آپ پینشن کا بہت زیادہ دباؤ ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے اور جو بیسٹ پریکٹسز ہیں دنیا میں، اب انگلینڈ ویلز میں اب جو ایج ہے وہ 75 سال ہو گئی ہے. امریکہ میں تو پہلے ہی بہت زیادہ تھی. سرکاری ملازموں کی بھی 65 سال 70 سال عام جگہ پہ ایج ہے. تو انہوں نے کہا اب 2 سال دے دیں سب کو. کچھ 2-3 ہفتے بعد دوبارہ جب جسٹس منصور شاہ صاحب سے جانا ہوا، وہ ہمارا میڈیشن کے لاز تھے، یہ جو ADR اور یہ ساری چیزیں، اس بارے جوڈیشل اکیڈمی میں ایک تقریب بھی ہوئی. انہوں نے ڈرافٹ لا ہمیں دیا
کہ آپ اسے ایگزامن کریں اور اس پہ صوبوں کو آن بورڈ کریں اور یہ تو اس سلسلے میں جب میں اور اٹارنی جنرل گئے تو بات دوبارہ شروع ہوئی تو انہوں نے کہا ہاں یہ دیکھ لیں کہ جو آپ یہ نئی تجویز ایک دے رہے ہیں اگر یہ آپ کرنے جا رہے ہیں تو پھر ساروں کو اگر دیں گے تو چیف جسٹس صاحب بڑے آنریبل آدمی ہیں, یہ کہیں پرسن اسپیسیفک لگے تو پھر آپ ساروں کے لیے کر دیں اور یہ ایک اچھی تجویز ہے. یہ بات بھی آن ریکارڈ آ گئی. یہ تجویز لے کے جب ہم اپنے اتحادی جماعتوں کے پاس گئے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بات پہ اصرار کیا کہ ہمارا جو گورنمنٹ بننے کے ٹائم پہ معاہدہ ہوا تھا اس میں بھی تھا کہ جو COD چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو انفینشڈ پوائنٹس ہیں حکومت اور پیپلز پارٹی مل کے ان کو کمپلیٹ کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے مسائل ہیں, اگر آپ لیٹیگنٹس کا واقعی بھلا کرنا چاہے, ادارے کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سوچیں. اور یہ آج کا آئیڈیا نہیں ہے, یہ کوئی راتوں رات پیدا نہیں ہوا, یہ 2006 سے کارڈز پہ ہے. یہ وہ سلسلہ تھا جو شروع ہوا, بار باڈیز بار بار کہہ رہی تھی اور پارلیمان بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ جو سسٹم ہے 175A کا جوڈیشل کمیشن کا یہ فیل ہو گیا ہے. جوڈیشل کمیشن میں بہت بڑی ایکسرسائز ہوئی جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منظور ملک صاحب اور اٹارنی جنرل اس کے رکن تھے, اور اختر حسین صاحب جو پاکستان بار کے ممبر ہیں وہ تھے, اور کچھ اور بار باڈیز کے لوگ تھے. انہوں نے ایک مسودہ رولز کا تیار کر رکھا ہے, آپ سب کو پتہ ہے. اس میں بہت ساری تجاویز تھیں کہ جو پینل ہے وہ پہلے 5 ججز کا ہونا چاہیے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کے لیے, ہر جو اسامی ہے جج کی اس کے اگینسٹ بھی 1 سے زیادہ نامینیشنز ہونی چاہیے, اور بہت ساری تجاویز تھی. ان کو سامنے رکھا. جو پارلیمان کا دکھ اور درد تھا, جو کہ ہاؤس میں بھی میں نے بہت دفعہ کہا کہ 8 معزز ممبران جو ہیں وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں اور ایک سنگل جج صاحب کسی ہائی کورٹ میں بیٹھ کے اس کو سیٹیسائیڈ کرتے ہیں. بار باڈیز کہتی تھی کہ آپ اس کو ایگزامن کریں اور جو 19ویں ترمیم ہے اس کے ایفیکٹس ختم کریں, اور یہ ریزولوشنز ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا. اس کے مطابق جوڈیشل کمیشن کو ریفارم کرنے کی بات کی. اس میں ہم نے پہلے خیال تھا کہ ہم 8 کے 8 ڈالیں, لیکن پھر دونوں معزز جج صاحبان سے جب رابطہ ہوا, ایک دو اور جج صاحبان سے, انہوں نے کہا بیلنس خراب نہ کرے, 6 وہ اور 6 ادھر, اور بار کونسل کا نمائندہ. تو ہم نے 4 پارلیمنٹیرین, 2 اپوزیشن سے, 2 حکومت سے, 1 لاء منسٹر, 1 اٹارنی جنرل, یہ ایک سائیڈ آ گئی, 6 جج صاحبان اور پاکستان بار کا نمائندہ. حالانکہ دنیا کے باقی ماڈلز کے امریکہ میں جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ پارلیمنٹری ہیئرنگز اور ایگزیکٹو کا کام ہے. UK جہاں سے ہم سب کچھ لیتے ہیں, UK میں جو نامینیشنز ہے وہ ان کا جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کمیشن کرتا ہے. اس میں جو لے ممبرز انہیں کہتے ہیں, یعنی کہ جن کا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو آپ بھی وہ خاتون ہیں, نہ وہ جج ہیں نہ وکیل ہیں, وہ ایک ٹیکنوکریٹ ہیں. ان کے ساتھ 4 یا 5 جج صاحبان ہیں, 4-5 پھر لے ممبرز ہیں, پھر لاء سوسائٹی سے, 1 بیرسٹر سائڈ سے, 1 سولیسٹر سائڈ سے بیٹھتے ہیں. وہ بیٹھ کے ججز لگاتے ہیں. اس میں چیف جسٹس, لارڈ چیف جسٹس, لارڈ چانسلر وہ اس کا حصہ نہیں ہیں. تو یہ وہ سارے ماڈلز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے تو چیف جسٹس کی سربراہی میں ہی بنایا. ہم نے تو وہ 6 نمبرز جو تھے وہ وہی کے وہی رکھے. مقصد یہ تھا کہ اپوائنٹمنٹ بہتر ہوں. ہم نے کوشش کی اس میں جو ایویلویشن کے اوپر, پرفارمنس کے اوپر, آپ خود کورٹ رپورٹرز ہیں, آپ خود دیکھتے ہیں کتنی تاریخیں پڑتی ہیں ہمارے یہاں اور عام آدمی کتنا رلتا ہے. ان کے لیے کیا کہ سپیریئر کورٹس میں اتنی اچھی مراعات ہے. میں نہیں کہتا کہ بہت زیادہ ہیں, کم ہیں, لیکن پینشنیبل سروس میں پاکستان کی کوئی پینشنیبل سروس جو ہے اس کی وہ مراعات اور تنخواہیں نہیں ہیں جو اعلیٰ عدلیہ کی, اور ہونی چاہیے, اس سے زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ کے مستحق ہیں. اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کہا جو کام نہیں کرتا وہی جوڈیشل کمیشن جو انہیں اپوائنٹ کرتا ہے ان کی رپورٹ تیار کروائے ہائی کورٹ سے اور لکھے کہ یہ کام نہیں کر رہے, اور ریموول وہیں سے ہوگی جہاں سے 209 کے تحت ہوتی ہے. تو اس میں کون سا ایسا گناہ تھا جو پارلیمنٹ کرنے جا رہی ہے یا کرنے جا رہی تھی. تو اس کو آپ جتنا بڑھا لیں گے, جتنا کمپلیکیٹ کر لیں گے, لیکن باتیں تو یہی تھی, کوئی جورسڈکشن چھینی نہیں تھی جا رہی. پینل, میں نے پہلے کہا کہ جو اپوائنٹمنٹ میں چوائسز کی بات کی گئی وہ بھی پریسیڈنٹس ہے. ابھی ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں لاہور میں اپوائنٹمنٹ کی, ہم سب بیٹھے ہوئے تھے اس میں. جوڈیشل کمیشن کے پرپوز رولز میں بھی ہے کہ آپ پہلے 3 کو کنسیڈر کر لیں, وہ تو 5 کہتے ہیں کہ پہلے 5 کو کنسیڈر کر لیں. تو سسٹم میں جب آپ کو رکاوٹیں نظر آتی ہیں, سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا ہوتا, تو میرے خیال میں ایگزیکٹو کی بھی ذمہ داری ہے اور یہ پارلیمان کی بھی ذمہ داری ہے کہ عوام کے لیے جو اچھا ہے, جو لٹیگنٹ, جو اصل سٹیک ہولڈر ہے, جس کی طرف دھیان ہی کسی کا نہیں ہے, جو رول گیا ہے, اس کے لیے آپ کچھ اگر اچھا کر سکتے ہیں تو کریں. لوگوں کو طریقہ کار پہ اعتراض ہوا ہے, میں پہلے بھی یہ بات کرتا تھا, آج بھی کرتا ہوں.
اگر وہ بل لے کر دیا جاتا، انٹروڈیوس کروا دیا جاتا کیبنٹ اپروول کے بعد رات کی تاریکی میں، بالکل یہ بات جائز تھی. ہمارا تو ابھی وہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہونے کے لیے گفت و شنید چل رہی تھی، اس پہ ہی کہہ دیا گیا کہ جی یہ پتہ نہیں کون سا شبخون ہونا تھا. باہر کیف یہ وہ کچھ باتیں ہیں جو اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا، جو آن ریکارڈ رہنی چاہیے. اگلا فیوچر کا کورس جو ہے ظاہر ہے وہ آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. پارلیمان اور پارلیمان کے جو کسٹوڈین ہیں اسپیکر حضرات، ان کی آراء بھی قابل عزت اور احترام ہیں. عدالت کا فیصلہ بھی سر آنکھوں پہ، لیکن اگر ابہام ہوں گے اور جو بڑا ابہام ہے اس کے بارے میں ابھی جواب نہیں آیا، تو یہ ایک ایسا ٹیکنیکل اور لیگل کویسچن ہے جو کہ ایڈریس ہونا ہے آنے والے دنوں میں. آخری سوال یہ جی آپ سر. حسین پی ٹی وی سے. سر یہ جو اس کا آئینی ترامیم کے حوالے سے کوشچن ہے میرا کہ یہ اس کا پس منظر آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بتا دی ہے، اس کی جو اپلیکیشنز ہوں گی آگے اس حوالے سے نہیں، امپلیکیشن کیا ہے ابھی دیکھیں، کئی دفعہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اٹس اوور ناؤ اور یہ اب سیٹیں مل گئی ہیں تو یہ نہیں ہوگا. وہ تو پہلے بھی جو نمبرز تھے 2/3 کے، وہ ان سیٹس کے علاوہ، یعنی کہ یہ سیٹس اگر ادھر آئیں یا ادھر جائیں یا آدھی آدھی ہوں، شاید اس سے حکومتی سائڈ پہ فائدہ آئے، لیکن جو اپوزیشن ہے اس کی 2/3 اکثریت پھر بھی نہیں بنتی. یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود 1/3 جو ہے، یعنی کہ 1/3 سے زائد، ان کا نمبر پھر بھی پیچھے رہتا ہے. وہ جو 2 to 4 کا نمبر ہے نیشنل اسمبلی میں یا 64 کا نمبر ہے سینٹ میں، وہ پی ٹی آئی یا ان کے جو اس وقت الائز ہیں ان کے ساتھ وہ نہیں بنتا. اس میں پھر وہی جو JUIF کے ممبرز ہیں، جو آزاد ممبران ابھی بھی پارلیمان پہ ہیں، جو 79 ممبران کے علاوہ ہیں، وہ ریلیونٹ نمبرز ہیں. وہ ایک معاملہ چل رہا ہے. مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اس سسٹم جو چوک ہوا پڑا ہے، جو کہ آگے ڈیلیور نہیں کر پا رہا، جو جہاں پہ ہر چیز رک گئی ہے عام آدمی کے مقدمات، اس میں آسانیاں پیدا ہوں. ججز، سپیریئر کورٹس کے ججز کی اپوائنٹمنٹس پہ کئی دفعہ اس حد تک آوازیں اٹھی ہیں کہ CSS کی طرح ان کے امتحان ہونے چاہیے، انٹرویوز ہونے چاہیے. ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہو جو میرٹ کے اوپر لوگوں کے امتحان جو خود خواہش مند ہے آ کے دیں. ہم نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہے، کئی ایلیویشنز ایسی بھی ہیں جنہوں نے کبھی نہ کبھی زندگی میں لوور جوڈیشری، سبارڈینیٹ جوڈیشری جوائن کرنے کا امتحان دیا، وہ کامیاب نہیں ہو سکے اور بعد میں ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ میں ہائی کورٹ آ گئے. دیکھیں یہ بھی تو ایک المیہ ہے نا. یہ سوالات ہیں اس طرح کے جن کا جواب چاہیے. مقصد صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے لیے، عام لیٹیگنٹ کے لیے اور غریب لیٹیگنٹ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتر کرے جی. بہت شکریہ. ناظرین، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. صحافیوں کے سوالوں کے جوابات بھی